अस्सलाम वालेकुम। इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि अमीर सादितीन ने अर्तुगरुल बे को बंदी बनाया हुआ था। इधर अमीर सादितीन अर्तुगरुल बे से सवालात पूछ रहा था। इसी दौरान गोनल बे कहता है कि वो दो सिपाही कौन थे ये किसी को भी नहीं पता। आगे से सादितीन कहता है अगर हम उन दो सिपाहियों के बारे में पता लगा लें कि वो हमारे फौजी पड़ाव के अंदर कैसे घुसे तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि मेरे खेमे में घुसने में अर्तुगरुल की मदद किसने दी और इसके अलावा कौन मेरे पीछे है। अर्तुगरुल जवाबन कहता है वो तुम्हारे जैसे जलील की जो सुल्तान बनना चाहता है कि मौत चाहने वाले अपनी रियासत के बहादुर वफादार जवान थे जिन्होंने अपनी जानों को रियासत के लिए कुर्बान कर दिया। जान लो कि उन दो जैसे और भी बहुत सारे हैं। अमीर सादितीन आगे से मुस्कुराता है और अर्तुगरुल की तरफ देखता है। अर्तुगरुल कहता है आज नहीं तो कल कोई आएगा और तुम्हारा ये शैतानी सर उतार देगा। सादितीन मुस्कुराता है और कहता है तुम्हारा सर मैं तमाम कमांडरों के सामने खुद उतारूंगा। अर्तुगरुल सादितीन कहता है मगर पहले तुम मुझे उन दो कमांडरों के नाम बताओ जो कि मेरे फौजी पड़ाव के अंदर घुस चुके थे। आगे से अर्तुगरुल बे कोई जवाब नहीं देते। इसी दौरान दो सिपाही अंदर आते हैं जो कि जलते हुए अंगारों में एक तलवार को रखकर लेकर आए थे और ये अर्तुगरुल बे पर तशद्दुद के लिए थी जो कि आज आपको वीडियो के स्टार्ट में हम दिखा चुके हैं। अर्तुगरुल बे हल्का सा मुस्कुराते हैं और सादितीन अर्तुगरुल बे की बेबसी पर मुस्कुरा रहा था। वो खुश था, वो हंस रहा था। इधर सारे सल्जूकी सिपाही सादितीन के हमरा थे। इसके बाद सुंगरतकिन बे और तुर्गुत को दिखाया जाता है जिधर सुंगरतकिन बे तुर्गुत से कहते हैं हम सबको तैयार रहने का कहा गया था। ठीक है फिर जल्दी करो, हमें तैयार रहना चाहिए। ये दोनों एक मुकाम पर आते हैं और खड़े हो जाते हैं। सुंगरतकिन बे कहते हैं हर तरफ सिपाही ही सिपाही हैं। अर्तुगरुल को फौजी पड़ाव से बचाना नामुमकिन है। तुर्गुत कहता है अब वो भाई के साथ तशद्दुद करके उनसे बुलवाना चाहेंगे। आगे से सुंगरतकिन बे कहते हैं अर्तुगरुल नहीं बोलेगा, ये कोपिक भी अच्छी तरीके से जानता है। अब हमें अक्लमंदी से काम लेना होगा, हमें अकल से सोचना होगा। हमारा पहला मकसद अर्तुगरुल को बचाने का रास्ता निकालना है जो कि हम निकालने जा रहे हैं। तुर्गुत कहता है हम ये कैसे करेंगे सुंगरतकिन बे। आगे से सुंगरतकिन बे कहते हैं तोगान साहब ने हमें जाने के लिए एक खेमा दिखाया है, हम उस खेमे में घुसकर उनसे खुफिया तौर पर मिलेंगे, फिर हम इस मामले पर तफसील से बातचीत करेंगे। तुर्गुत कहता है आपकी बात ठीक है, चलें फिर जाते हैं। फिर वो दोनों वहां से देखते ही देखते चले जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल बे को दिखाया जाता है जो कि सरदारी खेमे के अंदर जख्मी थे और इधर हलीमा खातून उनकी पट्टी करती हैं। अर्तुगरुल बे कहते हैं शुक्रिया हलीमा खातून। इधर गियासुद्दीन पूछता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं अर्तुगरुल बे। अर्तुगरुल बे कहते हैं परेशानी की कोई बात नहीं है सुल्तान मुअज्जम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी दौरान यहाँ एक बंदा आता है और आकर खबर देता है कि अर्तुगरुल बे उससे मुखातिब हो जाते हैं। इधर वो अर्तुगरुल बे की भी खबर देता है और सुल्तान उसकी खबर सुनकर कहते हैं अर्तुगरुल बे कामयाब होंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद वो बंदा खबर देता है सुल्तान अमीर कामिरी की फौज तैयार है, वो कोनिया की तरफ रवाना हो गए हैं। अगर कुछ गलत होता है तो अमीर कामिरी की फौज सादितीन कोपिक की फौज पर हमला कर देगी। आगे से गियासुद्दीन भी खुश हो जाता है। इसके बाद अमीर सादितीन जलते हुए अंगारों में से तलवार को गर्म करके निकालता है और कहता है अर्तुगरुल मुझे नाम बताओ। तो अर्तुगरुल बे आगे से नाम नहीं बताते और वो बिल्कुल खामोश रहते हैं जैसा कि सुंगरतकिन बे बात कर रहे थे। इधर सादितीन कहता है अच्छा तो तुम्हें मेरे इंसाफ के अंदर पनाह चाहिए, इसके अलावा मेरे इंसाफ वारिद है। सादितीन मजीद कहता है मेरा इंसाफ खूनी इंसाफ है। अर्तुगरुल बे को बहुत ज़्यादा वक्त तक तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। फिर सादितीन उनसे सवाल करता है तुम्हारे पास लोहे का गर्म होकर सफ़ेद होने तक का वक्त है अर्तुगरुल। मेरे पास काफ़ी वक्त है, जब जब तुम नहीं बताओगे मैं तुम्हारे ऊपर तशद्दुद करता रहूँगा। मैं तुमसे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ अर्तुगरुल वो दो कमांडर्स कौन थे। आगे से अर्तुगरुल बे कहते हैं तुम्हारे जुल्म से फरार होकर हमारे कबीले में पनाह लेने वाले सुल्तान गियासुद्दीन को अगर तुमने नुकसान पहुंचाने की जुर्रत की
تو آگے سے سعادتین حیران ہو جاتا ہے کہ غیاث الدین کئی قبیلے میں کیا کر رہا ہے۔ ارطغرل بھی اپنی بات دہراتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم نے جرت کی تو جس تخت پر بیٹھنے کے لیے تم مرنے جا رہے ہو وہ تمہارا اختتام ہوگا۔ ارطغرل آگے سے سعادتین خاموش رہتا ہے۔ ادھر ارطغرل بے نے یہ بات گنال بے کے لیے پتہ پھینکنے کے لیے کی تھی۔ گنال بے کہتے ہیں امیر علی قدر ہمارے سلطان معظم اس وقت کئی قبیلے میں ہیں۔ آگے سے سعادتین بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ حیران بھی تھا کہ ارطغرل نے اب اسے جال میں پھنسا دیا ہے۔ ارطغرل بے کہتے ہیں گنال بے مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آپ کا خاص آدمی آئدمش وہ سلطان کے پیچھے کئی قبیلے پر چلا گیا ہے۔ سعادتین ارطغرل بے کی بولتی بند کرانے کے لیے دوبارہ سے تلوار کو گرم کرتا ہے اور ارطغرل بے کے اوپر لگانے کے لیے لے آتا ہے اور پھر گونلب سے کہتا ہے تم ابھی بھی ان بےمانی باتوں کے اندر آ رہے ہو جو کہ یہ ارطغرل بک رہا ہے۔ پھر ارطغرل بے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے مگر وہ کچھ بھی نہیں کہتے، ان کی حالت بگڑ جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے۔ گونلب بے کو ارطغرل بے کہتے ہیں گونلب بے آپ یا تو میری باتوں پر یقین کریں یا پھر اس شہزادے سعادتین کی باتوں پر یقین کرے۔ گونل بے کہتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ارطغرل بے، کون سا شہزادہ سعادتین؟ آگے سے ارطغرل بے کہتے ہیں سعادتین کتا یہ جھوٹ پھیلا رہا ہے کہ یہ مرحوم سلطان کا بیٹا ہے۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا اپنی ہوس اور سلطان بننے کی خواہش پر اس نے ہمارے مرحوم سلطان علاء الدین کیقوباد کو زہر دیا تھا اور اس کے علاوہ اب یہ ان کا بیٹا بننے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کی غداری کی وجہ سے سلطان غیاث الدین محل سے فرار ہو کر میرے پاس آ گئے تھے اور اب انہوں نے میرے قبیلے میں پناہ لی ہے اور میں نے انہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنے قبیلے میں بھیج دیا ہے۔ ادھر امیر سعادتین ارطغرل بے سے کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اور ایک دم سے مکہ مارتا ہے اور کہتا ہے اس ذلیل کی سزائے موت کے بعد ہم اپنی ریاست اور سلطان کی خاطر مہم پر جائیں گے۔ کائرال دے، اور کائرال دے ایک دم سعادتین کی جانب آ جاتا ہے۔ سعادتین کہتا ہے سزائے موت جتنی جلدی ممکن ہو دی جائے کائرال دے، میں اپنے پڑاؤ کے عین درمیان میں اس کا سر اپنے ہاتھوں سے کاٹنے والا ہوں۔ ارطغرل بے کی حالت انتہائی زیادہ ناقص ہو چکی تھی۔ سعادتین کہتا ہے اسے یہاں سے لے جاؤ، اور اس کے بعد گونل بے سے جاتے جاتے ارطغرل بے کہتے ہیں ان تمام مصیبتوں سے کیوں گزروں جب میں اس میں ملوث ہی نہیں ہوں۔ ارطغرل بے در بالکل بے بس و بے کس وہاں خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد ارطغرل بے کو باہر چرواہے میں رکھا جاتا ہے جدھر انہیں گھٹنوں کے بل کیا جاتا ہے، اور ادھر کائرال دے انہیں تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے اے ہاں ارطغرل، اے ہاں تمہارا وقت آ گیا نا، آ گیا ارطغرل، اور مذاق اڑاتا ہے۔ ادھر ہی کائرال دے ارطغرل کے اوپر ایک حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اظہاریہ ماں کی عظمت۔ سب سے پہلے عنوان صدر موضوع کے خالق ڈاکٹر محمود الرحمان صاحب کو ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ جنہیں ایسے نادر اور اہم موضوع پر کتاب مرتب کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ دعا ہے کہ اس اہم اور مقصد کوشش کے طفیل اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو اپنے جوار رحم و نمجہ کا دے، آمین۔ دنیا میں بسنے والے ہر انسان اور ہر مذہب ماں کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے اور اس ضمن میں یکے رائے ہے۔ ماں کی خلوص محبت کو کبھی انمول کہا گیا، کبھی اس کے پاؤں کے نیچے جنت کی بشارت دی گئی اور کبھی اسے آسمان کا عظیم تحفہ قرار دے دیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے عظیم فنکار کسی نہ کسی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے اور پھر ان فنکاروں نے اپنے اپنے انداز میں عظمت مادر کو شاندار لفظوں میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ باقی کو تو چھوڑیے، صرف علامہ اقبال کی مشہور نظم والدہ مرحوم کی یاد میں لیجیے۔ ماں سے محبت عقیدت کا یہ ایسا لازوال شاہکار ہے کہ اس کے بعد مزید کچھ کہنا ناممکن ہے، نہیں مشکل ضرور ہے۔ اس طویل نظم کا ہر مصرع لائق انتخاب والا ہے، مگر ماں کی عظمت کے حوالے سے مصرع ذیل کے جامع اور بلیغ ہونے میں کوئی کلام نہیں۔
تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری یہ یاد، میرے نزدیک یک لفظ ماں اس کی سوتی ادائیگی میں جس قدر بے لوث محبت بیریا چاہت و فرخی اور اظہار بنا ہے شاید ہی کسی دوسرے لفظ میں موجود ہو۔ ماں کی عظمت کا راز اس عمر میں بھی پوشیدہ ہے کہ ماں موجودہ دور میں یہ معاشرہ جو ریاکاری، منافقت اور زرپرستی کا جہنم بن چکا ہے، اسے ماں کی خالص بے غرض اور بے لوث محبت ہی سہارا دیے ہوئے ہے۔ ممتاز اور جذبات کے الفاظ لازم و ملزوم بن چکے ہیں۔ ماں اپنے وجود میں محبت اظہار کی ایسی دیوی ہے جس کے باطنی و ظاہر حسن کو بیان کرنا الفاظ کے بس میں نہیں۔ بلا شبہ ماں کی عظمت لفظی اظہار کے مقابلے میں بلند تر اور عمیق تر ہے۔ لفظ یہاں گونگا اور لغزدہ ہے۔ اپنے اس مختصر اظہار کو اپنی ماں کی اس خوبصورت مسکراہٹ کی نظر کرتا ہوں جو 2 سال قبل 17 رمضان المبارک یوم فتح بدر کو آخری سانسوں سے قبل اس کے لبوں پر بکھری تھی۔ آسمان تیری لال پر شبنم افشانی کرے۔ ماں کتنا پیارا لفظ ہے، یہ کتنی شفقت چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، کتنے مسرت بخش آغوش ہے اس کی، کیسا پرسکون سایہ اس کا، کتنی محبت معزن اس کے دل میں ہے۔ یہ ایک لفظ کتنی وسطوں کا مالک ہے، کتنے شیر خواروں کا مسکن ہے، کتنے معصوموں کا گوارا ہے، کیسی حیات بخش ہے۔ ممتا حیات بخش ہے۔ ممتی کی چھاؤں کتنی باریں پوشیدہ ہیں اس کے مقدس آنچل میں، اپنے لخت جگر کی خاطر کتنی تمنائیں پہنائے ہیں اس کے دل میں، اپنے نور نظر کے لیے کتنی دعائیں متحرک ہیں اس کے لبوں پر۔ ماں، یہ لفظ، یہ پیارا لفظ، یہ میٹھا بول مجھے کتنا پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں مظہر ہے بچپن کا، ماں ساتھی ہے دور طفلی کی، ماں مرکز ہے بر رحمت کا، ماں مجموع ہے لطف و کرم کا، ماں محور ہے شفقت و عنایت کا۔ ماں ایک پاک اور شیریں لفظ ہے، یہ ایک انمول موتی ہے، یہ ایک ہدیہ ہے خداوند قدوس کا لامثال ہدیہ، یہ غیر فانی یاد ہے میرے لیے، اس کی محبت میرے رگ میں سرایت کر گئی ہے، اس کے خلوص کی لہریں میرے دل کے گوشے گوشے میں مہجن ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن پر ماں کا سایہ ہے، کتنے پر رونق ہیں وہ مکانات جہاں ماں کا وجود ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کی ماں زندہ ہیں، کتنے خوش بخت ہیں وہ لڑکیاں جو آغوش مادر میں سکھ چین کی سانس لے رہی ہیں۔ اے وہ انسان جن کی مائیں زندہ ہیں، مبارکباد تمہاری خوش قسمتی پر، تمہارے اچھے نصیب پر۔ ماں پیکر ہے لازوال محبت کا، مجسمہ ہے رحم و کرم کا، سرچشمہ عنایت شوقی کا، دنیا کی کوئی ہستی اس کی جس بلند درجے تک پہنچے ہے۔ کوئی اولاد کے لیے ماں کے لیے بے لوث قربانی کے مقابلے میں معمولی سی مثال پیش کر سکے؟ ہے کوئی ایسی اولاد جس کا دل ماں کے دل کی طرح گلائے خلوص کا مرکز ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، دنیا ایسی کوئی مثال پیش نہیں کرتی جو ماں کی مثال سے بڑھ کر ہو۔ ماں بے مثال ہے، اس کا خلوص بے مثال ہے، اس کی محبت بے مثال ہے، اس کی ممتا بے مثال ہے۔ ماں ہی کا وہ دل ہے جہاں محبت کے ساز بجتے ہیں، ماں ہی کا وہ وجود ہے جہاں رحم کے بادل برستے ہیں۔ یہ ماں ہی کا جگر جو اپنے لخت جگر کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف سہ جاتا ہے۔ یہ ماں کی پیشانی ہے جو بچے کی عظمت اور سربلندی کے لیے مولا کی درگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ تیری محبت، تیری شفقت، تیری یاد میرا سایہ ہے یاد پا، تیرا پاک اور حسین تصور میرے خیالوں کا مرکز ہے۔ ماں، تو کتنی مہربان ہے مجھ پر، تیری آنکھیں مجھے دیکھنے کو کس طرح ترستی ہیں، مگر میں جو تیری آنکھوں کے سامنے تھا تیری قدر نہ کر سکا، تیرے حکم بجا نہ لا سکا، تیرے لیے آنکھیں نہ بچا سکا، میں اکثر روٹھ جاتا، اکڑ جاتا، بگڑ جاتا، لیکن تو مجھے مناتی، گھنٹوں مناتی، مگر آج جب تو میری نظروں سے دور ہے، تیری یاد رہ کر میرے دل میں چٹکیاں لیتی ہے،
بچپن کی ساری باتیں پردہ احساس پر منعکس ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے میں تیرے احسانات یاد کرتا ہوں تیری شخصیت بلندر ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ تیرے قدم کی دھول میری آنکھوں کا نور بن جاتی ہے۔ قرآن آیات کی روشنی میں ترجمہ۔ اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے، اس کی ماں نے اس کو تھک تھک کر اپنے پیٹ میں رکھا اور دودھ چرانا ہے اس کا 2 برس میں کہ وہ میرا اور اپنے ماں باپ کا احسان ہے۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا، پیٹ میں رکھنا اور دودھ پلا کر چڑھانا 30 مہینے میں، یہاں تک کہ وہ بچے سے بڑا ہو کر جوان ہوا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کیے لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، کہہ دیجیے کہ فائدہ کہ جو چیز تم خرچ کرو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے، کہہ دیجیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، کہہ دیجیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا انعام کیا ہے، یہ کیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی کرنے کی، اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں باپ دونوں اللہ تعالیٰ کی دہائی دے کر کہتے ہیں، ارے بدنصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ اور قسم ہے ماں باپ کے اور بچے کی، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے ادب سے بولو اور ان کے لیے اطاعت کا بازو محبت سے جھکا دو، اور کہو کہ اے پروردگار تو ان پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ ترجمہ، میرے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ پھر ترجمہ، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو اعلان کیا کہ تم ان کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم ان کی نسبت اندیشہ ہو تو ان کو دریا میں ڈال دینا، پھر نہ تشویش کرنا نہ غم کرنا، ہم ضرور ان کو پھر تمہارے ہی پاس پہنچا دیں گے اور ان کو پیغمبر بنا دیں گے۔ احادیث نبی کی روشنی میں جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نماز کے بعد سب سے اچھے کاموں سے بڑھ کر اچھا کام ماں کی اطاعت ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ماں باپ کی سرکشی ہے۔ ماں باپ تیری جنت ہیں، اگر تو نے انہیں راضی کیا تو دوزخ میں، اگر انہیں راضی کر لیا تو دوزخ ہیں، اگر وہ تو اس سے ناراض ہیں۔ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو جو بڑھاپے میں ماں باپ یا دونوں میں کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے بیشت کا مستحق نہ بنے۔ تم اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، تم اور تمہاری دولت دونوں تمہارے ماں باپ کے لیے وقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے کچھ حقوق اولاد پر باقی ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک اور ان کے دوستوں کی تکریم کرنا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی ماں کی نافرمانی اور تلفی حرام کر دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم لوگ کسی ایسی عورت کا تصور کر سکتے ہو جو اپنے بچے کو آگ میں جھونک دے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو یہ اجازت دی کہ وہ 2 روزے قضا اور نماز قصر کرے۔ وہ ماں بننے والے اور دودھ پلانے والی ماں کو بھی اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے روزے قضا کرے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟
ارشاد ہوا ماں. انہوں نے عرض کیا پھر آپ نے فرمایا ماں. صحابی نے عرض کیا پھر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں. چوتھی بار انہوں نے اپنا سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی ماں کو یمن سے اپنی پیٹھ پر لاد کر حج کرایا ہے. اس سے اپنی پیٹھ پر لیے ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا, صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی, اس لیے ہوئے عرفات کیا. پھر اسی حالت میں مزدلفہ آئے اور منا میں کنکریاں ماری. وہ نہایت بوڑھی ہے, ذرا بھی حرکت نہیں کر سکتی. میں نے یہ سارے کام ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے انجام دیے, تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, اس کا حق ادا نہیں ہوا. اس آدمی نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس نے تمہارے بچپن میں تمہارے لیے ساری مصیبتیں جی لیں, اس تمنا کے ساتھ کہ تم زندہ رہو, اور تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے اس حال میں کیا کہ تم اس کے مرنے کی تمنا رکھتے ہو. حضرت معاویہ بن جامع فرماتے ہیں کہ میرے والد جامع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, حاضر ہوں اور مشورہ کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ زندہ ہیں. آپ نے فرمایا پھر تم ان کی خدمت میں لگے رہو, تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا کیا نقصان ہے جو ماں باپ کے نام سے صدقہ دے تاکہ ان کو ثواب ملے اور اس کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہو. ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو ان میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی. میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے. حضور نے فرمایا یہی حال ہے احسان کا, یہی حال ہے احسان کا. حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے. اگر کسی آدمی کے پاس ماں باپ نکال کر جائیں اور ان کی زندگی میں نافرمان رہا, پھر اس کو ہوش آ گیا تو برابر ان کے حق میں دعا اور بخشش کی استدعا کرتا رہے, تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ والدین کا فرمانبردار قرار دے کر نافرمانی کے وبال سے بچا لیں گے. ایک مجلس میں صحابہ اکرام نے دریافت کیا تمام کاموں میں خدا کو ہمارا کون سا عمل زیادہ پسند آتا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. انہوں نے عرض کیا پھر کون؟ ارشاد ہوا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. دریافت کیا پھر کون؟ فرمایا خدا کی راہ میں محنت اٹھانا. حضرت اسما بنت ابو بکر کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے ماں بالغ شرک میرے پاس ہیں. میں نے حضور سے پوچھا میری والدائی ہیں, مجھ سے میل رکھنے کی خواہش مند ہیں, کیا میں ان سے تعلقات رکھوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی ماں سے رشتہ قائم رکھو اور ان سے نیک سلوک کرو. ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یا رسول اللہ مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے, تو کیا میرے لیے سے تائب ہونے کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کوئی خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے نیک سلوک کرو, صلہ رحمی کرو. جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو آرام پہنچانے کے لیے ان کے پاؤں کے قریب تخت پر سونا راہ خدا میں تلوار سے جہاد کرنے سے افضل ہے. تاریخی واقعات کی روشنی میں خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کام سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اس جنگل میں بیابان حالت میں جہاں اب مکہ ہے پہنچائے. ان کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ اور ایک تھیلا خرما رکھ دیا. پھر واپس چلے گئے. حضرت حاجرہ چھوارے کھا کر پانی پی لیتی اور ننھے بچے کو دودھ پلاتی. جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو دونوں پر پیاس کا غلبہ ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو یہ حالت ہوئی کہ مارے پیاس کے بل کھانے لگے. ماں سے بچے کی یہ حالت نہیں دیکھی گئی.
وہ پانی کی تلاش کوئی صفحہ پر چڑھیں اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی کہ کہیں پانی نظر ہے۔ جب پانی کہیں نظر نہ آیا تو خوب مروہ کی طرف چلیں، اس کو چڑھیں، اس پہ چڑھ کر دیکھی دونوں پہاڑوں کے بیچ کے درمیان میں ایک گڑھا تھا۔ وہ جب برابر زمین پر رہتی تو اپنے کم سن بچے کو دیکھ لیتی، جب گڑھے میں پہنچتی تو بچہ نظر نہیں آتا، چنانچہ دوڑ کر برابر میدان میں آ جاتی۔ پر کوئی مروہ پر چڑھی مگر وہاں سے بھی کہیں پانی نظر نہ آیا۔ اس سے اتر کر بےتابی میں وہ پھر کوئی صفحہ کی طرف چلی۔ اس طرح حاجرہ نے پانی کی تلاش میں دونوں پہاڑوں کے کئی چکر لگائے اور درمیانے والے گڑھے کو دوڑ کرتے کرتے پیاسے بچوں کے لیے پانی کی تلاش میں ماں کی جس طرح دونوں پہاڑوں کا چکر لگاتی رہیں اور بچے پر نظر ڈالنے کی خاطر گڑھے کو دوڑ کرتی رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حاجیوں کو اس طرح دونوں پہاڑوں کا ساتھ پھیرا کرنے اور درمیانی حصے کو دوڑ کر عبور کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے جب فرعون اور ہر نومولود بچے کو ہلاک کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں الہام کر دیا کہ بے فکر اپنے بچے کو دودھ پلائیں، اور جب اندیشہ ہو کہ فرعون کو خبر ہو جائے گی تو دریا میں ڈال دیں، اور غم نہ کریں، ہم پھر تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ چنانچہ والدہ نے صندوق میں بند کر کے اپنے کم سن بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ وہ تیرتا تیرتا فرعون کے محل کے پاس پہنچا اور نکالا گیا۔ فرعون کے محل میں کم سن موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ آخر مشیت ربی سے والدہ کی وہاں رسائی ہوئی اور اپنی ماں کے دودھ پر ہی آپ پروان چڑھے۔ اللہ کے یہ نبی کوئی طور پر پروردگار سے بات کرتے اور کلیم اللہ کہلائے۔ ایک بار جب اب پہنچے تو ندا آئی، موسیٰ تمہارے حق میں دعا کرنے والے دو نواب اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، تمہارے پیچھے میں تمہاری والدہ وفات پا گئی، اب محتاط ہو کر رہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک کا نام علقمہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا۔ وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ آخر وقت میں ان سے کلمہ کہنے کو کہا گیا۔ علقمہ نے کوشش کی لیکن ایک زبان سے جاری نہ ہو سکا۔ اس کی اطلاع علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ نے پوچھا کیا ان کی والدہ زندہ ہیں؟ بتایا گیا ہاں، باپ کی وفات ہو چکی ہے، ماں زندہ ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کی ماں کو بلوایا، پوچھا تمہاری بیٹے کے عادات و اتوار کیسے تھے؟ ماں نے کہا کہ روزہ، نماز، صدقہ خیرات وغیرہ کا بڑا پابند تھا۔ اللہ کے رسول نے دریافت کیا پھر تمہاری اور اس کے تعلقات کیسے ہیں؟ میں اس سے ناراض ہوں، ماں نے جواب دیا۔ آپ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ ماں نے کہا یہ میرے مقابلے میں بیوی کا کہنا زیادہ مانتا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ نبی نے فرمایا ماں کی ناراضگی کی وجہ سے اس کی زبان میں گرہ پڑ گئی اور لا الہ الا اللہ کہنے پر اس سے قدرت نہیں ہو رہی۔ پھر آپ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا لکھنی لاؤ، میں اسے جلا دوں۔ ماں کو معافی کے لیے آمادہ کرنا مقصود تھا۔ علقمہ کی ماں نے بے چین ہو کر کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، آپ اسے میرے سامنے جلا دیں گے، میرا دل یہ کیسے برداشت کرے گا؟ آپ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے معاف کر دو گے تو اللہ بھی اسے معاف کر دے گا۔ تمہاری ناراضگی کی وجہ سے اسے نماز، روزہ، خیرات سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ علقمہ کی ماں نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ کر کے کہا میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے۔ حضرت علقمہ جب پہنچے تو علقمہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ روح پرواز کر گئی۔ آپ علیہ وسلم نے ایک دفعہ والدین کی خدمت اور اطاعت کے ثواب کو نہایت مؤثر قائد میں بیان فرمایا ہے۔ 3 مسافر راہ میں چل رہے تھے، اتنے میں زور کی بارش ہونے لگی۔ تینوں بھاگے، ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ اتفاق سے ایک چٹان اوپر سے آ کر گری اور غار کا منہ بند کر دیا۔ اس وقت انہوں نے صدقے دل سے بار الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تینوں نے ایک دوسرے سے کہا اس وقت ایک ہارے کو تینوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ اس وقت ہارے کو اپنی خالص نیکی کا واسطہ خدا کو دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک نے کہا اللہ تو جانتا کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے،
میں بکریاں چراتا تھا اور انہیں پر ان کی روزی کا سہارا تھا۔ میں شام کو جب بکریاں لے کر آتا تو دودھ دو کر پہلے اپنے والدین کی خدمت میں لاتا، جب وہ پی چکتے تب اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں بکریاں چرانے کو دور نکل گیا، لوٹا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا، نہ ان کو جگاتا تھا نہ ان کے آرام میں خلل آئے، اور نہ اٹھتا تھا کہ خدا جانے کس وقت ان کی آنکھ کھلے گی اور وہ دودھ مانگیں۔ میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، مگر مجھے گوارا نہ تھا کہ پھر میرے والدین سے پہلے میرے بچے دودھ پی لیں۔ میں اس طرح پیالہ میں دودھ لے کر رات بھر سرانے کھڑا رہا۔ وہ آرام کرتے رہے۔ خداوند، اگر تجھے معلوم ہے کہ میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو اس غار کے منہ سے چٹان کو اٹھا دے۔ یہ کہنا تھا کہ چٹان کو خود بخود جنجش ہوئی اور غار کے منہ سے تھوڑا سرک گئی۔ اس کے بعد باقی دو مسافروں کی باری آئی اور انہوں نے بھی اپنے نیک کاموں کا وسیلہ بنا کر دعا کی اور غار کا منہ کھل گیا۔ ماں کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ اویس ان کی وجہ سے مدینہ نہیں جاتے۔ چنانچہ ایک دن ماں نے پوچھا، تو مدینہ کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے جواب دیا کہ آپ کی خدمت زیادہ ضروری ہے، اور میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، میں اس جنت کو کس طرح چھوڑوں؟ ماں نے کہا، اویس میں تمہاری ماں ہوں اور تم کو اجازت دیتی ہوں کہ مدینہ جاؤ اور اللہ کے رسول سے مل آؤ۔ انہوں نے جواب دیا، وہ تو درست ہے، مگر میں آپ کو کس طرح چھوڑوں؟ ماں نے جواب دیا، اللہ پر۔ حضرت اویس نے فرمایا، اللہ نے ہی آپ کی خدمت میرے سپرد کی ہے۔ ماں نے کہا، اور اللہ ہی نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم کو مدینہ جانے کی اجازت دے دوں۔ ماں نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو اویس؟ آپ نے یہ کہا، میں آپ کا حکم نہیں ٹال سکتا، اور اگر آپ کے حکم پر عمل کروں تو آپ کو بے یار و مددگار کس طرح چھوڑوں؟ آپ کا کھانا پینا، دوسری ضروری کام، یہ سب کون کرے گا؟ ماں نے جو کھانے کے لیے کھجوروں کا بندوبست کر دو اور اسے میرے قریب رکھ دو، پانی بھی ایسی جگہ رکھ دو جہاں میں پہنچا ہوا ہوں، اس کے بعد تم مدینہ چلے جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لو۔ حضرت اویس کو پھر مدینہ جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر ماں نے ایک دن کہا، اویس مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دو، تم مدینہ چلے جاؤ، کیونکہ یہ الزام ہے اپنے سر نہیں لوں گی کہ میری وجہ سے تم اللہ کے رسول سے نہیں مل سکے۔ جب وہ ماں کے حکم پر روانہ ہونے لگے تو ماں نے حکم دیا، مدینہ میں زیادہ وقت مت صرف کرنا، جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کرنا۔ جب وہ ایک قافلہ کے ہمراہ مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں وہاں نہیں تھے۔ آپ کے نائب حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس وقت زیادہ ہے تو 12-14 دن مدینہ میں رہ جاؤ، رسول اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت اویس کرنی نے جواب دیا، میں زندگی بھر یہاں رہنے کو تیار ہوں، لیکن میری ماں کا یہ حکم ہے کہ میں فوراً یمن پہنچوں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ درست آپ یمن واپس جائیں، آپ نے جلد واپس آنے کی تاکید کر دی تھی، لہٰذا آپ علیہ وسلم کے نادیدہ عائشہ کے حضرت اویس کرنی آپ سے ملاقات کیے بغیر یمن واپس چلے گئے۔ ایک دن والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہو گیا۔ جب ہم لوگ میدان سے گزر کر ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں کیچڑ بہت تھی تو ہم پر 60 سوار ٹوٹ پڑے اور انہوں نے قافلہ لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آیا اور پوچھا، اے لڑکے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا، جواب دیا، ہاں، 40 دینار میرے گردری میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں، اور وہ میری بات کو مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی مجھ سے وہی سوال کیا اور میں نے وہی جواب دیا۔ اس نے اپنے سردار کو جا کر خبر دی۔ ڈاکو کے سردار نے مجھے اپنے پاس طلب کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو سردار نے پوچھا، اے لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، 40 دینار۔ بولا، کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، میرے بغل کے نیچے گردری میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے میری گردری اتروا لی اور اسے دینے کا حکم دیا۔ 40 دینار نکلائے۔ سردار حیران ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہ رقم کیوں ظاہر کر دی؟ میں نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے سچ بولنے کی تاکید کی ہے اور میں ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ ڈاکو کا سردار میری بات سن کر رونے لگا۔ بولا، تم اتنی چھوٹی عمر میں اپنی ماں کے حکم کے خلاف کام نہیں کر سکتے، اور میری عمر گزر گئی لیکن اب تک اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اس نے اسی وقت لوٹ مار سے توبہ کی۔ سارے ڈاکوؤں نے بھی میرے ہاتھ پر توبہ کی اور قافلہ والوں کو ان کا ساز و سامان واپس کر دیا۔ حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے۔
والدہ نے اپنی یتیم بچے کی تعلیم و تربیت شروع کی۔ وہ نماز کی پابندی کرانے کے لیے جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی۔ اپنے بچے سے فرمایا کرتی تھی کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں ان کی جائے نماز کے نیچے سے روزانہ ان کو شکر مل جاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئیں۔ انہوں نے گھبرا کر آپ سے کہا، مسعود تم نے نماز پڑھی یا نہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں اماں نماز پڑھ لی ہے اور شکر کی پڑیاں بھی مل گئی۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ میری والدہ مائدہ نے میری تعلیم و تربیت میں بڑی کوششیں فرمائی تھی۔ جب میں حضرت بابا فرید گنج شکر سے خلافت لے کر آیا تو انہیں بہت خوشی ہوئی تھی کہ مگر ان کے جس طرح والدہ صاحبہ کی وفات ہوئی، اس ان دن خدمت کرتا رہا کہ ہمارا نظام اب تم سو جاؤ، زیادہ نہ جاگو۔ میں ان کے حکم کی معنوی کی اور جا کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد لونڈی آئی اور اس نے مجھے جگایا کہ والدہ یاد فرماتی ہیں۔ میں فوراً حاضر، انہوں نے میرے ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑا۔ اس کے بعد فرمایا، اے اللہ میں اپنے نظام کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی۔ اگر آخر وقت میں وہ یہ فرماتی کہ موتیوں سے بھرا ہوا کوٹھا بھی میں نے تیرے لیے چھوڑا ہے تو مجھ کو اس کی کچھ خوشی نہ ہوتی، مگر اس کی آج خوشی کہ انہوں نے مجھے خدا کے سپرد فرمایا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ مائدہ کے حاکم سلطان شاہ کی شہزادی تھی۔ آپ بہت عبادت گزار تھی۔ رات کا اکثر حصہ عبادت و ریاضت میں گزارتی اور پردہ شب کی تاریخ میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ فرماتی تھی کہ اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ایسی بلند مرتب ماں کی گود میں اپنے وقت کی جلیل القدر ہستی حضرت لال شہباز قلندر نے نشوونما پائی اور سندھ کی تاریخ ماحول کو شمع ایمان سے روشن کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کا بار سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ آپ کے پاس جتنی جائیدادیں تھیں ان سب کو قومی مملکت میں دے دیا۔ اپنے روزینہ صرف 2 درہم مقرر کیے۔ اس مختصر رقم میں بیوی بچوں کی حفاظت کرتے، چنانچہ روکھی سوکھی پر بسر ہوتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ عید آ رہی تھی، آپ کے بچوں کے پاس نئے کپڑے نہ تھے۔ عید کے دن پہنتے ماں کا دل بہت دکھا کہ بچے نئے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے بہت مغموم ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہمت کر کے بچوں کی بسی کی فکر کا اظہار اپنے شوہر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا۔ ماں کی طرف دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور بیت المال کے ناظرین کو کہا کہ مجھے اس ماں کا روزینہ پیشگی دے دیا جائے۔ حضرت خنسا سلیمی عرب کی بامکمال شاعرہ تھیں۔ دور جاہلیت اور عہد اسلام دونوں زمانے میں ایسی بلند پایہ عرب خاتون شاعرہ پیدا ہوئیں۔ جب آفتاب نبوت خود عرب پر چمکا تو حضرت خنسا اپنی قوم مسلم کے کچھ لوگوں کے پاس آئیں اور مشرف با اسلام ہوئی۔ آپ کا پورا قبیلہ بھی اسلام لے کر آیا۔ اے اللہ میں اپنے نظام کا جب 16 ہجری میں جنگ قادسیہ واقع ہوئی، اس میں حضرت خنسا اسلامی کے 4 بیٹوں کے ایک ساتھ میدان میں آئے۔ آپ سامنے موجود تھے۔ بیٹوں کو مخاطب کر کے جو کچھ کہا وہ تاریخ اسلام کا حصہ بن چکا ہے۔ بچوں، یہ خیال رکھو کہ تم نے اسلام بارضا اور قبول کر لی ہے۔ تم نے ہجرت بھی اسلام کی بہتری کے لیے کی ہے۔ نہ ہم اپنے ملک کے لیے باری تھے، ہماری بستی میں کھاد تھا۔ تم اپنے بوڑھ ماں کو لانے اور اہل فارس جنگ قادسیہ ہوئی تھی کہ آگے ڈال دیا۔ پھر اسے نہ بھولو کہ تم ایسے پاک بازماں اولاد ہو جس نے تمہیں گناہ سے پیدا نہیں کیا۔ تمہارے ماموں بھی پاک باز تھے۔
نہ میں نے تمہارے باپ کی مانند میں خیانت کی اور نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا۔ استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ماں کی اس ولولہ انگیز تقریروں نے چاروں بیٹوں میں جوش و خروش پیدا کر دیا۔ وہ نہایت ہی بے جگری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ جب حضرت خنسا سلیمی نے اپنے 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی تو فرمایا، حمد ہے اس خدائے مہربان کی جس نے آج میرے بیٹوں کو شہادت کی عزت بخشی۔ امام ربیع اپنے وقت کی بہت بڑی عالم گزرے ہیں۔ آپ کی والدہ ایک ذہین اور سمجھدار خاتون تھی۔ امام ربیع کے والد کا نام فروغ تھا۔ بنو امیہ کے دور میں وہ فوج کے ملازم تھے۔ اپنے عسکری مصروفیات کی وجہ سے گھر سے دور رہتے۔ ایک مرتبہ فروغ کو ایک بڑی جنگ پر بھیجا گیا۔ اس وقت ان کی اہلیہ امید سے تھی۔ اس دوران امام ربیع پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کی شدید خواہش تھی کہ ان کا بیٹا عالم دین بنے، چنانچہ انہوں نے شروع سے اس مقصد کو پیش نظر رکھا۔ امام ربیع کے والد جاتے وقت اپنی بیوی کو 30,000 اشرفیاں دے گئے تھے۔ جب نیک بخت ذہین خاتون نے ان تمام اشروں کو بیٹے کی اعلیٰ دینی تعلیم پر لگا دیا۔ امام ربیع خود بھی ذہین اور لائق طالب علم تھے، انتہائی محنت اور لگن سے پڑھتے۔ ان کی محبت، شفقت اور ربیع کی محنت رنگ لائی۔ انہوں نے جلد ہی قرآن و حدیث کے علوم پر عبور حاصل کر لیا۔ تمام اطراف میں ان کے تجربہ علمی کا ڈنکا بجنے لگا۔ جنگ نے طول کھینچا اور فروغ کو 27 برس گھر سے دور رہنا پڑا۔ وہ اپنے بیٹے کی شکل بھی نہیں دیکھ پائے۔ اب 27 سال بعد فروغ معاذ جنگ سے واپس آئے۔ جوان بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ بیوی سے اشرفیوں کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ کہنے لگا، سب حفاظت سے رکھی ہیں۔ اس دوران امام ربیع کے درس احادیث کا وقت ہو گیا، چنانچہ آپ والد سے رخصت لے کر مسجد کے لیے روانہ ہو گئے۔ تب بیوی نے اپنے شوہر فروغ سے کہا، ذرا مسجد تو ہو آؤ۔ چنانچہ فروغ مسجد پہنچے، دیکھا ان کا جوان بیٹا ربیع درس حدیث دے رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء درس میں شریک ہیں۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ گھر واپس آ کر بیوی سے بیٹے کی تعریف کی اور رب العزت کا بار بار شکر بجا لائے جس نے انہیں ایسا لائق و ذہین بیٹا دیا اور ایسا کہ ایک جہاں کہ وہ علم سے فیض یاب کر رہا ہے۔ تب بیوی نے پوچھا، فروغ بولے، 30,000 اشرفیاں اچھی ہیں یا یہ نعمت؟ اشرفیوں کی کیا حقیقت ہے بیوی؟ تب امام ربیع کی ماں فوراً بولی، میں نے وہ تمام اشرفیاں اس نعمت کے حصول میں خرچ کر دی۔ ربیع کے والد خوش ہو کر بولے، خدا کی قسم تو نے یہ اشرفیاں ضائع نہیں کی بلکہ سب سے اچھے کام میں لگا دی۔ داغ دلوی کی والدہ بہت پڑھی لکھی خاتون تھی۔ فارسی زبان پر خاصا عبور رکھتی تھیں۔ جب داغ 4 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تو ان کی والدہ نے لے کر قلعہ معلیٰ دہلی آ گئیں۔ ان دنوں کی پریشانی اور مصائب ایسے تھے کہ اگر داغ کی تعلیم ناقص رہ جاتی تو تعجب نہ تھا، لیکن اب والدہ معاہدہ ان کی تعلیم میں اعلیٰ درجے کی کوشش کی۔ یہی وجہ کہ داغ کی زبان نہایت معتبر، نہایت مسند اور عالی تسلیم کی گئی۔ وہ اردو کے واحد شاعر تھے جن کے 20 شاگردوں نے تاریخ ادب اردو میں امتیازی مقام حاصل کیا۔ ان میں سر فہرست مصور پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ہیں۔ نواب وقار الملک 6 برس کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ نے نہایت توجہ سے ان کی پرورش کی۔ اگرچہ وہ معمولی پڑھی لکھی گھریلو عورت تھیں، لیکن انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اپنے اس یتیم بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں گی۔ چنانچہ انہیں مکتب میں داخل کر دیا، جہاں انہوں نے عربی، فارسی اور دینی تعلیم حاصل کی۔ پھر والدہ نے انہیں انگریزی تعلیم کے لیے اسکول میں داخل کر دیا۔ وہاں سے وہ فارغ التحصیل ہو کر نکلے۔ ماں کی تربیت کا یہی نتیجہ ہے کہ نواب وقار الملک سر سید احمد خان کے دست راست بنے اور علی گڑھ کالج کے قیام میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا اور ملت اسلامیہ کے معزز رکن قرار پائے۔ مولانا محمد علی جوہر 2 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تعلیم و تربیت کا بار ان کی والدہ عابدہ مانو عرف بی بی
اماں کے کندھوں پر آ پڑا۔ وہ اگرچہ ایک قدیم تہذیب و تمدن کے عامی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن انہیں یہ خیال تھا کہ ان کے بچے کی تعلیم بدلے ہوئے ماحول کے مطابق ہونی چاہیے، چنانچہ اپنے بچے کو انگریزی تعلیم دلانے کا تہیہ کر لیا اور اس مقصد کے لیے چپکے ذاتی زیورات تک فروخت کر دیا۔ جب اس بچے نے آگے چل کر تحریک آزادی کے لیے انگریزی اخبار نکالا تو بڑے بڑے انگریز ڈکشنری لے کر بیٹھے اور محمد علی کی انشا پردازی کا لطف لیتے۔ جب خلافت تحریک چلی تو انہوں نے بھی اماں کے دل کی آواز مندرجہ ذیل گیت کی صورت میں سارے برصغیر میں گونج اٹھی۔ جس زمانے میں میری عمر 11 برس کی تھی، میں نے ایک نوکر کو جو بہت بوڑھا اور پرانا تھا کسی بات پر تھپڑ مارا۔ جس وقت میری والدہ کو خبر ہوئی اور تھوڑی دیر بعد میں گھر میں گیا تو میری والدہ نے ناراض ہو کر کہا، اس کو نکال دو، جہاں اس کا جی چاہے چلا جائے، یہ گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ ایک ماما میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لے گئی اور سڑک پر چھوڑ دیا۔ اسی وقت ایک دوسری ماما میری خالہ کے گھر سے جو قریب تھی نکلی اور مجھ کو میری خالہ کے گھر لے گئی۔ میری خالہ نے کہا، دیکھو تمہاری والدہ تم سے کس قدر ناراض ہیں اور اس سبب سے جو تم کو گھر میں رکھے گا اس سے بھی خفا ہوگی، مگر تم کو میں چھپائے رکھتی ہوں، اور مجھے کوٹھے پر ایک مکان میں چھپا دیا۔